अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। खबरें काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं जी। एक तो आज बहुत बड़ा एक एग्रीमेंट हुआ है सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान, और ये एक दिफाई मुआहिदा है जिसकी तकरीब बाकायदा तौर पर हुई और बाकायदा एक साइनिंग एग्रीमेंट हुए, और उसके बाद फिर हमने देखा कि इसकी कुछ चीज़ें भी सामने आई हैं। तो ये मुआहिदा पाकिस्तान के लिए और सऊदी अरब के लिए कितना अहम है और कितना इसकी अहमियत है ओवरऑल जो रीजन के हिसाब से भी देखा जाए, तो इसके ऊपर थोड़ी बात होगी। इसके अलावा इमरान खान साहब का तोशाखाना ट्रायल जो कि आज के रोज़ के लिए मुलतवी किया गया था, लेकिन पहले की तरह एक दफ़ा फिर उसको मुलतवी किया गया है। और दूसरी तरफ GHQ जो हमला केस है उसके अंदर भी जो ट्रायल है उसको अब अडयाला जेल की बजाय इंसदाद दहशत गर्दी अदालत में मुंतकिल कर दिया गया है। ये क्यों मामला किया गया है, इसके पीछे क्या वजह है, रीजंस क्या हैं, ये भी बात करेंगे। इसके साथ ही एक और सहाफ़ी जो हैं वो इस दफ़ा फिर निशाने पर आए हैं, और मज़ीद जिसको कह लें आप कि वो लिस्ट लंबी होती जा रही है कि जिनके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट किए जा रहे हैं, तो उनमें अब एक और इजाफा हो गया है। अकाउंट्स भी फ्रीज़ हुए हैं। इसके ऊपर तफसीली बात करते हैं, और फिर लास्टली मिशन नूर के हवाले से भी बात करेंगे, क्योंकि अब इसे एक तरह से PTI ऑफिशियल की भी हिमायत हासिल हो गई है। ये सब कुछ आज के व्लॉग का हिस्सा। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले बात करते हैं आज की बड़ी खबर की। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान जो एक एग्रीमेंट हुआ है, ये बड़ा अहम और तारीखी नौयत का है। इसकी वजह यह है कि ख़ास तौर पर जो पिछले दिनों कतर में जिस तरह से इजराइल की जानिब से अटैक किए गए, तो उसके बाद एक अरब लीग का इजलास भी हुआ। ये एक कहीं ना कहीं बेचैनी तो पाई जाती है अरब ममालिक में कि चूँकि एक ज़ाहिर है इसराइल को अमेरिका की भी पुश्त पनाही हासिल रही है, और कभी भी अगर इसराइल की तरफ से कोई जारहियत का मुजाहरा किया जाता है तो क्या अरब ममालिक इस काबिल हैं कि वो अपना दिफा कर सकें इसराइल के ख़िलाफ़। ये एक बहुत बड़ा सवाल बन चुका था। और फिर ख़ास तौर पर अगर सऊदी अरब की बात की जाए तो सऊदी अरब के यूँ तो अमेरिका के साथ तो खैर बेहतरीन ताल्लुकात हैं और वो हमेशा ही उनके साथ बेहतर ताल्लुकात रखते हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये बात भी अपनी जगह हकीकत है कि सऊदी अरब की अपनी एक स्ट्रेटेजिक पोजीशन भी है जिसके लिए उसका जो दिफा है वो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो पाकिस्तान के साथ जो दिफाई मामलात हैं सऊदी अरब के, वो इससे पहले भी रहे हैं दिफाई ताल्लुकात, लेकिन वो एक हद तक इस तरह से रहे हैं जो कि एक बाकायदा एग्रीमेंट की सूरत में नहीं रहे। इससे पहले भी पाकिस्तान की जो फोर्सेस हैं, वो जो सऊदी फोर्सेस हैं, उनको ट्रेनिंग वगैरह भी प्रोवाइड करती रही हैं। इसके अलावा भी एक अनसेड सी एग्रीमेंट आप कह लें कि ख़ास तौर पर हरमैन शरीफैन की सिक्योरिटी के हवाले से है, तो उसके ऊपर भी ज़ाहिर है कि एक हमेशा ही पाकिस्तानियों की जज्बाती वाबस्तगी भी है। तो इसके अलावा जो इस्लामी ममालिक की एक फ़ोर्स बनाई गई थी जिसको लीड ज़ाहिर है सऊदी अरब कर रहा था, और उसको जनरल राहील शरीफ उसके हेड बनाए गए थे, तो वो भी पाकिस्तान से एक जनरल जो थे वो इस मामले के लिए अपॉइंट किए गए थे। तो पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान वक्तन फ़वक्तन दिफाई मामलात के ऊपर ताल्लुकात तो रहे हैं और उसमें कुछ ना कुछ पेशरफ्त भी होती रही है, लेकिन अब जो ये मुआहिदा है ये एक उनसे डिफरेंट और थोड़ा एक कदम और आगे बढ़कर किया गया है। ये एक अहम मुआहिदा इसलिए है कि अब इसमें बाकायदा ये तय किया गया है कि सऊदी अरब पर हमला पाकिस्तान पर हमला तस्वुर किया जाएगा, और पाकिस्तान पर हमला सऊदी अरब पर हमला तस्वुर किया जाएगा। यानी अब मुआहिदे को इस तरह की शक्ल दी गई है कि जिसमें दोनों ममालिक के दोस्त या दुश्मन जो हैं वो एक जैसे कंसीडर किए जाएंगे। अब ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। इसका मतलब ये होगा कि अगर खुदा न खास्ता कल कला को पाकिस्तान और इंडिया के दोबारा से ताल्लुकात में कशीदगी आती है और इंडिया पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई हरकत करता है, जारहियत करता है, तो उस सूरत में फिर सऊदी अरब को खुल के पाकिस्तान का साथ देना होगा और उसके ऊपर खुल के एक मौक़िफ़ अपनाना होगा कि ये पाकिस्तान के ऊपर जो हमला नाकाबिले बर्दाश्त है, और पाकिस्तान की साइड पे बाकायदा खड़े होना पड़ेगा। इसी तरह से अगर कल कला को सऊदी अरब पे कोई हमला होता है, चाहे वो खुदा न खास्ता किसी भी तरह की जारियत हो, कोई लड़ाई है, चाहे वो इसराइल की तरफ से हो या किसी भी दीगर अरब ममालिक की तरफ से हो, तो उस सूरत में पाकिस्तान को भी एक पोजीशन फिर उसके ऊपर लेनी पड़ेगी, और बाकायदा इसमें जो आप समझ लीजिए कि दिफाई जंगी साजो सामान है उसके हवाले से भी मामला तय किए गए हैं। क्या उसमें पाकिस्तान की जो फोर्सेस हैं वो बाकायदा आकर ज़मीनी कार्रवाई भी करेंगी, वो तो इसके ऊपर भी ज़ाहिर डिटेल्स आगे शेयर की जाएंगी। लेकिन इस हद तक ये जो मुआहिदा है जो अभी तक शेयर किया गया है ये ख़ासा इस लिहाज से इम्पॉर्टेंट बन जाता है कि इससे ये पता चलता है कि एक तो अरब ममालिक जो हैं उनको अपनी सिक्योरिटी के हवाले से दिफा के लिए इस बात की ज़रूरत का एहसास हुआ है कि उनको एक मजबूत दिफा की ज़रूरत है, और पाकिस्तान ने जो हाल ही में इंडिया के साथ कशीदगी में अपनी बरतरी कायम की उसकी वजह से पाकिस्तान को आलमी सतह पर इस तरह की एक इज़्ज़त ज़रूर मिली
کہ اس بات کا ایک اس کو علامت سمجھا گیا کہ جناب اگر پاکستان کے ساتھ دفاعی معاملات میں آگے بڑھا جاتا ہے تو یہ ایک سیکیور ہاتھوں میں آپ ایک طرح سے جا رہے ہوں گے. تو اس لحاظ سے یہ کم از کم پاکستان کی جو رسپیکٹ بنی ہے اس میں عرب ممالک کا یہ پاکستان کے اوپر ایک اعتماد کا اظہار نظر آتا ہے. ابھی فی الحال یہ سعودی عرب نے کیا ہے, ممکن ہے کہ کل دوسرے جو عرب ممالک ہیں وہ بھی اس سلسلے میں پاکستان کے ساتھ دفاعی تعاون کو بڑھائیں. تو اس لحاظ سے تو یہ ایک مائل سٹون ہے. اسی لیے ہم نے دیکھا کہ شہباز شریف صاحب جب اس دورے پر گئے ہیں سعودی عرب تو انہیں بڑا زبردست پروٹوکول بھی ملا ہے. فضا میں یہ بھی ان کا طیارہ تھا, لیکن سعودی جو طیارے ہیں انہوں نے ان کو پروٹوکول کے لیے حصار میں لیا اور پھر کافی ان کو وہاں پہ آؤ بھگت بھی کی جا رہی ہے. تو ظاہر ہے کہ اس چیز کو ایک امپورٹنس دی جا رہی ہے. فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب بھی وہاں پر اس موقع پر موجود ہیں اور وہ بھی اس ساری تقریب کا حصہ رہے. تو یہ اوور آل جو ہے اس کو کافی اہمیت ان کے دورے کو اس وجہ سے ملی ہے. یقیناً یہ انڈیا کے لیے بھی ایک کافی یعنی سمجھ لیں کہ تھوڑے سے ان کے لیے سرپرائزنگ سی سچویشن اور ویژولز ہوں گے, کیونکہ اس سے پہلے جب انڈین پرائم منسٹر مودی صاحب گئے تھے تو انہیں بھی بڑی آؤ بھگت کر کے سعودیہ نے ویلکم کیا تھا, اور وہ تو سعودی عرب میں بھی جب خود بھی آئے تھے تو بڑی ان کے لیے جو ہے وہ انویسٹمنٹ وغیرہ بھی لے کے آئے تھے سعودی عرب سے جب انڈیا وہ گئے شاہ سلمان. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ کافی انٹرسٹنگ ہیں جو اب خطے میں ایک ایسا لگ رہا ہے کہ نئی گروپنگ اور نئے بلاکس کو حتمی شکل دینے کی طرف جا رہی ہیں. پاکستان کو اس میں کیا ملے گا؟ آف کورس ایک تو پاکستان کی جو اوور آل اسٹریٹجک پوزیشن ہے اس میں اس کی اہمیت میں اضافہ ہوگا. پاکستان کو سرٹنلی ایک اس میں ایک بہت کلیدی کردار مل جائے گا کہ ایک ایٹامک پاور کی حامل جو کنٹری ہے اس نے پاکستان کے یعنی پاکستان نے جو ہے وہ ایک اور ممالک کے ساتھ معاہدے کیے ہیں, تو یہ اس لحاظ سے پاکستان کی ایک اہمیت تو بڑھے گی سفارتی طور پر. دوسرا جو اس میں امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ یہ کہ سرٹنلی پاکستان کو کچھ نہ کچھ فائنینشیل بینیفٹس بھی اس میں مل سکتے ہیں, کیونکہ اگر پاکستان ان کو سیکیورٹی دے گا تو اس کے بدلے میں پاکستان کو بھی تو کچھ نہ کچھ ملے گا. تو اس لحاظ سے یہ پاکستان کی جو معاشی معاملات ہیں اس میں بھی کسی نہ کسی سپورٹ کی صورت میں معاملات سامنے آ سکتے ہیں. تو اس لحاظ سے تو یہ پاکستان کے لیے ایک اہم وزٹ بھی ہے اور ایک اہم اگریمنٹ بھی ہے. باقی اس کی مزید ڈیٹیلز آئیں گی تو زیادہ اندازہ ہو سکے گا, لیکن یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ کہیں ہم کسی طرح بھی کوئی ہائرڈ گنز کی صورت میں نہ اختیار کر جائیں, اور یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ ہمارے جو باقی ممالک کے ساتھ تعلقات ہیں وہ بھی کسی طرح اس سے نظر انداز نہ ہو یا پھر اثر انداز نہ ہو. تو ان چیزوں کو بھی مد نظر رکھنا ہوگا. بہرحال لیٹس سی کہ اس کی مزید ڈیٹیلز کیا سامنے آتی ہیں. بہرحال یہ ایک آج کا دن جو ہے وہ اس لحاظ سے اہم دن کنسیڈر کیا جا رہا ہے. دوسرا جی آج کا جو اہم موضوع ہے وہ توشہ خانہ 2 ٹرائل کیس عمران خان صاحب کا اڈیالہ میں ہونا تھا, لیکن اگرچہ کل جب سماعت ہوئی تو ملتوی کیا گیا تھا ایک دن کے لیے, یعنی کل صبح پھر ٹرائل تھا, لیکن رات گئے پھر اچانک ہی اس ٹرائل کو ملتوی کر دیا گیا اور بتایا گیا کہ جی کل ٹرائل نہیں ہو رہا. تو آج جو ہونے والا ٹرائل تھا اس کو ملتوی کر دیا گیا. بظاہر اس کی وجہ تو نہیں بتائی گئی ہمیشہ کی طرح, لیکن یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ جب بھی عمران خان صاحب کا کوئی بہت سخت ٹویٹ سامنے آتا ہے تو اس کے بعد اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ ٹرائل ملتوی ہو جاتا ہے. تو آج بھی عمران خان صاحب کی جو گفتگو سامنے آئی تھی وہ خاصی سخت تھی اور انہوں نے بڑا جارحانہ موقف اپنایا تھا, جس کے بعد یہ ایک ایکسپیکٹڈ موو ہی سمجھ لیں آپ کہ ہو سکتی ہے. بہرحال اس کے ساتھ جو ایک اور زیادہ امپورٹنٹ بات تھی وہ یہ کہ جو GHQ حملہ گیٹ کیس ہے اس والے کیس کا جو ٹرائل تھا وہ کافی عرصے سے پینڈنگ جا رہا تھا اور اس کو آگے نہیں بڑھایا جا رہا تھا. آج اچانک سے اس کے حوالے سے یہ خبر آئی ہے کہ GHQ حملہ کیس کا جو معاملہ ہے اس کو اب اڈیالہ میں نہیں سنا جائے گا, بلکہ اس کو اب انسداد دہشت گردی عدالت راولپنڈی میں سنا جائے گا. اور یہ بھی نوٹیفیکیشن جو تھا جیل ٹرائل کا اس کو بھی واپس لے لیا گیا ہے حکومت کی طرف سے. اب اس کے اوپر جو ہے یقیناً سب سوال اٹھائیں گے کہ بھائی یہ کیا معاملہ ہے, عمران خان صاحب کو تو انہوں نے کہیں باہر نکالنا نہیں ہوتا جیل سے, تو اسی وجہ سے سارے جو ان کے کیسز تھے وہ جیل کے اندر سنے گئے, اندر ٹرائل ہوئے. تو یہ کیا وجہ ہوئی کہ اب جیل کے اندر ٹرائل نہیں ہوگا بلکہ انہیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ انسداد دہشت گردی عدالت میں سنا جائے گا. تو اس کی جو واضح وجہ سمجھ میں آ رہی ہے وہ بڑی صاف ہے کہ عمران خان صاحب کی آئندہ آنے والے روز میں ملاقاتیں جو ہیں وہ مزید محدود کی جانے کا امکان ہے. نظر یہ آ رہا ہے کہ عمران خان صاحب اور بشرا بی بی صاحبہ کو مزید آئسولیٹ کر دیا جائے گا, کیونکہ ابھی پیشیوں کے اوپر کچھ نہ کچھ ملاقاتیں ہو جاتی تھی. اور GHQ حملہ کیس میں تو جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ PTI کے بڑے اہم لیڈرز بھی نامزد ہیں, ورکرز نامزد ہیں, تو 100-150 لوگ تو ویسے ہی آ جاتے تھے, وہ ملزم کے طور پر ہی ان کی ملاقات عمران خان صاحب سے ہو جاتی تھی جب بھی اڈیالہ میں وہ پیشی ہوتی تھی. تو چونکہ اب یہاں پر مقصد یہ کہ عمران خان کو آئسولیٹ کرنا ہے, تو بظاہر اسی لیے
یہ جو کیس ہے اس کو انسداد دہشت گردی عدالت میں شفٹ کیا جا رہا ہے. اب اس سے اگلا سوال پھر یہ کہ کیا عمران خان صاحب کو دہشت گردی عدالت میں پیش کیا جائے گا؟ تو ظاہر ہے یہ تو یہ لوگ کسی صورت افورڈ نہیں کر سکتے, اسی لیے تو سارا اتنا تردد کیا جاتا ہے کہ عمران خان صاحب کو باہر نہ لایا جائے, ان کی تصویر نہ آ جائے, ان کا پیغام نہ آ جائے, ان سے لوگ جا کے مل کے آ جائیں تو وہ آ کے کوئی پیغام نہ دے آئیں. اسی پیغام کو روکنے کے لیے تو سارا کچھ کیا جا رہا ہے. تو بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ اس کے لیے جو طریقہ بتایا گیا ہے کہ جی ویڈیو لنک کے ذریعے عمران خان صاحب کو شامل کیا جائے گا, یعنی اب ان کی کوشش یہ ہوگی کہ باقی جو تمام لوگ ہیں وہ انسداد دہشت گردی عدالت آ جائیں اور عمران خان صاحب کی جو حاضری ہے وہ ویڈیو لنک کے ذریعے لگوا دی جائے اور اس کے بعد وہاں پہ بھی ایک کیس کو آگے بڑھا کر سزا سنانے کی تیاری کی جائے. تو اب یہ بڑی واضح اور صاف بات ہے کہ عمران خان صاحب کے لیے آئندہ آنے والے دنوں میں سختی زیادہ ہوگی. توشہ خانہ کا جو ٹرائل ہے وہ آلموسٹ مکمل ہونے والا ہے. میرا خیال ہے تقریباً تمام گواہوں کے بیانات ہو گئے ہیں, اب جو آخری ایک دو فارمیلٹیز ہیں وہ ہوں گی اور اس کے بعد سزا سنا دی جائے گی. تو یہ جو توشہ خانہ 2 کا کیس ہے جب یہ ختم ہو جائے گا تو اس کے بعد GHQ جو کیس ہے وہی تھا جس کے اندر مزید جیل ٹرائل ہونا تھا. وہ اگر انسداد دہشت گردی عدالت میں شفٹ کر دیا جاتا ہے تو اس کے بعد عمران خان صاحب سے ملاقات کرنے کا کوئی بہانہ یا ریزن نہیں رہ جائے گا. پھر واحد جو چیز ہوگی وہ یہ کہ جی ان کی فیملی کی ملاقات ہو جائے منگل والے دن. یہ آپ لوگ پہلے ہی آبزرو کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی بہنوں کی ملاقات منگل والے دن نہیں کروائی جاتی, نہ ہی تھرسڈے کو ان کے رفقا کی ملاقات کروائی جاتی ہے ایز پر کورٹ آرڈرز. تو یہ جو ابھی ملاقاتیں ہو بھی رہی ہیں, یہ پیغام آ بھی رہے ہیں, تو یہ صرف پیشی والے دن کے آ رہے ہیں. آج بلکہ میں دیکھ رہی تھی صدیق جان نے ایک ٹویٹ کیا ہوا تھا, اس میں انہوں نے یہ ذکر کیا کہ جی عمران خان صاحب کو مزید آئسولیشن میں رکھا جا رہا ہے اور اس وجہ سے اگرچہ عمران خان صاحب نے کہا کہ سپریم کورٹ میں اس کے اوپر درخواست دائر کی جائے لیکن ایسا نہیں کیا گیا اور آگے ان پہ مزید اب سختی ہوگی. تو اس پہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے صدیق جان کو مخاطب کر کے کہا کہ یہ مناسب ٹویٹ نہیں ہے آپ کا, کیونکہ عمران خان صاحب سے تو کل بھی ملاقات ہوئی ہے, بہنوں کی 5 گھنٹے وہ وہاں ساتھ رہے ہیں اور آگے بھی کل بھی ملاقات ہونی ہے ان کی, ابھی بھی وہ اندر گئے ہوئے ہیں اور میں صرف باہر ہوں لیکن بہنیں تو اندر گئی ہوئی ہیں. تو یہ تو گویا وہ تاثر یہ دینے کی کوشش کر رہے تھے کہ جی ملاقاتیں تو ہو رہی ہیں, کوئی آئسولیشن نہیں ہے, لیکن یہ شاید وہ کلیئرٹی نہیں دے پائے کہ ملاقاتیں تو ہو رہی ہیں لیکن یہ ملاقات کے لیے نہیں ہو رہی بلکہ یہ تو پیشیوں کے لیے ہو رہی ہے, اور یہ پیشیاں اب زیادہ لمبی چلنی نہیں ہیں. یہ 2-1 پیشیوں میں یہ والا کیس ختم ہو جائے گا اور اس کے بعد GHQ کیس جو ہے انہوں نے ویسے ہی انسداد دہشت گردی عدالت میں سننا ہے. تو مطلب یہ کہ انہوں نے بندوبست کر لیا ہے کہ اب 2-4 پیشیاں جو عمران خان کا پیغام آئے سو آئے, اس کے بعد ان کو ٹوٹل آئسولیشن میں ڈالنا ہے. اگر ایسا نہ ہوتا تو اڈیالہ میں ہی GHQ کیس وہ چلا لیتے, انہیں کیا فرق پڑتا. تو سلمان اکرم راجہ صاحب اپنی پوزیشن کلیئر کرنے کے چکر میں شاید کہیں پہ عمران خان کی پوزیشن کو کمزور کر گئے یہ کہہ کے کہ جی ان کی ملاقاتیں تو ہو رہی ہیں, حالانکہ یہ ملاقاتیں نہیں ہیں, یہ سماعتیں ہیں جو کہ ہو رہی ہیں. بہرحال ظاہر ہے کہ اگر آگے ایسا ہوگا تو سرٹنلی وہ چیلنج بھی کریں گے اور انہوں نے اس حوالے سے کوئی نہ کوئی اسٹریٹجی بھی رکھی ہوگی. لیکن یہ جو معاملہ ہے اب یہی نظر آ رہا ہے کہ عمران خان صاحب پر آنے والے دنوں میں سختی مزید بڑھے گی. اب GHQ حملہ کیس کے اس جیل ٹرائل کے ختم ہونے کے اوپر اور ویڈیو لنک پر پیشی کے اوپر اس معاملے کو بھی اب چیلنج کر دیا گیا PTI کی طرف سے, اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب ایک ملزم کا حق ہوتا ہے کہ اسے عدالت کے روبرو باقاعدہ فزیکلی پیش کیا جائے. تو اگر آپ GHQ کا جو حملہ کیس ہے اس کا جو ٹرائل ہے وہ اڈیالہ میں نہیں کر رہے تو پھر آپ عمران خان کو انسداد دہشت گردی عدالت میں بنفس نفیس پیش کریں, نہ کہ انہیں ویڈیو لنک پر پیش کیا جائے. تو یہ ان کی طرف سے اب استدعا کی گئی ہے جو کہ ظاہر ہے کہ مسترد ہی ہونی ہے, لیکن بہرحال انہوں نے اس کو چیلنج ضرور کیا ہے. اب آ جاتے ہیں جی کہ یہ جو PTI کے لوگ ہیں مشن نور جو چلا رہے ہیں ایک مہم, وہ کتنی کامیاب ہو سکتی ہے. تو بات یہ کہ پہلے تو اس کو اتنا زیادہ شاید نہیں سیریسلی لیا جا رہا تھا, لیکن اس کے بعد پھر اس کے اوپر ایک ڈسکشن ود ان PTI شروع ہوئی اور پھر اس کے بعد اوور آل اس کے اوپر بہت سے لوگوں نے کامنٹ شروع کر دیے. تو الٹیمیٹلی یہ بہرحال ایک ایسی کیمپین میں تبدیل تو ہو گئی ہے جس کے اوپر کافی گفتگو ہو رہی ہے اور لوگوں کو اس کے بارے میں پتہ چل رہا ہے. اچھا, اب یہ بھی ایک امپورٹنٹ بات ہے کہ اس سے پہلے PTI آفیشل نے اس کو آفیشلی سپورٹ نہیں کیا تھا, یعنی کہ کچھ سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس اپنے طور پہ انہوں نے انیشیٹو لیا اور انہوں نے اس پہ بات شروع کی اور اس کے بعد کیمپین شروع کر دی, لیکن یہ PTI کی طرف سے کوئی ایسی اس کی حمایت یا کسی قسم کی اختلاف بھی نہیں کیا جا رہا تھا. لیکن سلمان اکرم راجہ صاحب سے ایک موقع پر آج جب اس بارے میں بات ہوئی تو انہوں نے اس کو سپورٹ ہی کیا اور انہوں نے کہا کہ بالکل اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر کوئی اللہ کے حضور اپنا مقدمہ
مقدمہ پیش کرتا ہے تو یہ بالکل ایک قابل عمل کام ہے اور اس میں کوئی پرابلم بھی نہیں ہے. تو ایک طرح سے انہوں نے اس کی سپورٹ کی ہے کہ جو سوشل میڈیا پر یہ چل رہا ہے تو اگر یہ چلتا ہے تو اچھی بات ہے. اچھا اب اس بات کو یاد رکھیے کہ کیا یہ بالکل بیکار جائے گی ساری ایکٹیویٹی ان کی. اس بات کو یاد رکھیے کہ اس سے پہلے بھی ایک ایسی مہم تھی جو سوشل میڈیا پر چلی تھی جس کو پھر لوگوں نے پریکٹیکلی بہرحال کسی نہ کسی حد تک کیا بھی تھا. میں بات کر رہی ہوں جو عسکری پروڈکٹس ہیں ان کی مصنوعات کے بائیکاٹ کے حوالے سے. تو آپ کو یاد ہوگا کہ وہ پی ٹی آئی آفیشلی اون نہیں کرتی تھی, نہ پی ٹی آئی آفیشیل ہینڈل سے کبھی اس کے لیے ترغیب دلائی گئی, نہ لوگوں کو کبھی کہا گیا کہ جی آپ نے بائیکاٹ کرنا ہے عسکری مصنوعات کا. لیکن کچھ اپنے طور پر اکاؤنٹس جو تھے, اور ان میں زیادہ تر ایسے اکاؤنٹس تھے جو بے نامی اکاؤنٹس تھے, تو ان کی طرف سے یہ کیمپین چلائی گئی. لیکن وہ اتنی پرزور کیمپین بن گئی تھی کہ اس کے بعد الٹیمیٹلی ایک بہت بڑا ہم نے دیکھا اس کا رزلٹ, اور اس کے اوپر باقاعدہ ہم نے نوٹس کیا کہ اس پہ کام بھی ہوا اور لوگوں نے اس کو کسی نہ کسی حد تک اس پہ امپلیمنٹ بھی کیا. اب اسی طرح یہ جو مشن نور ہے یہ بھی کوئی پی ٹی آئی کی طرف سے, پی ٹی آئی آفیشیل کی طرف سے کوئی سٹارٹ کی گئی کیمپین نہیں ہے, لیکن اسی طرح سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے اوپر یہ بات شروع ہوئی اور اس کے بعد اب یہ آہستہ آہستہ کافی پھیل گئی ہے. تو اب اس میں شاید ایک آدھ دن 20 ستمبر کا انہوں نے دن رکھا ہے, تو ایک آدھ دن ہی باقی ہے, لیکن دیکھنا ہوگا کہ یہ کتنی مؤثر کیمپین میں بدلنے میں کامیاب ہوتے ہیں. لیکن ایک بات انٹرسٹنگ دیکھنے میں آئی ہے کہ اس کے اوپر اب حکومتی حلقوں میں بھی کچھ بے چینی پائی جا رہی ہے, اور وہ بھی اس سے کچھ بظاہر اتنے کمفرٹیبل نظر نہیں آ رہے. کچھ نہ کچھ اس کے اوپر وہ بھی روک تھام کی کوششیں وغیرہ سوچ رہے ہیں کہ کیسے کی جائیں. اب ظاہری سی بات ہے اگر کوئی اذان دے رہا ہے اور اپنے گھر کی چھت پر دے رہا ہے تو آپ کیسے کسی کو اتار سکتے ہیں یا کسی کو روک سکتے ہیں. تو یہ ایک ایسی, اگر اس ایکٹیویٹی پہ عمل ہوتا ہے تو یہ ایک ایسی ایکٹیویٹی ہوگی جو حکومت کے لیے روکنا یا اس کے خلاف کوئی کارروائی کرنا حکومت کے لیے مشکل ہو جائے گا. تو دیکھتے ہیں کہ یہ اس کو کتنا کامیاب بنا پاتے ہیں. آخر میں تھوڑی بات کرتے ہیں جی جو میڈیا کے اوپر مسلسل قدغنیں لگ رہی ہیں اور جو ان کا حال ہے. تو اب شروع میں ہی ہم نے یہ بات کہی تھی کہ جتنا آپ دباتے ہیں اتنا لوگ دبتے چلے جاتے ہیں, اور پھر یہ بھی آپ یاد رکھیے کہ کہیں پہ بھی جا کے پھر بریک نہیں لگتا, باری باری سب کی باری آتی ہے. اور یہی بات میں نے اور عمران ریاض بھائی نے جب انٹرویو میں بات کی تھی ہم یہی ڈسکس کر رہے تھے کہ پہلے خود بہت سے ایسے لوگ جن کو عام طور پر دھیمے مزاج کا اینکر سمجھا جاتا ہے یا بٹوین دا لائنز بات کرنے کا اینکر سمجھا جاتا ہے یا شائستہ لہجے میں ہلکی پھلکی تنقید کرنے والے اینکر سمجھا جاتا ہے, آپ نے اب جا کر ان صحافیوں کو بھی آف سکرین کر دیا کہ ان کی بھی تنقید, تھوڑی بہت بھی تنقید برداشت نہیں ہو رہی تھی. یہاں تک بات آ گئی تھی. چلیے ہارڈ لائنر یا ذرا تلخ ہو جانے والے لوگ وہ تو آپ کو کبھی بھی نہیں بھائے, لیکن کم از کم کچھ تو تنقیدی آوازیں ہوتی ہی تھیں ہر دور میں. اب یہ ہوا کہ جو شائستہ لہجے میں بھی تنقید کرنے والے لوگ تھے وہ بھی آپ کو پسند نہیں آیا اور آہستہ آہستہ ان کو بھی آف ایئر کر دیا گیا. بات پھر صرف یہی نہیں رکی, بات اس سے آگے بڑھ گئی اور پھر آپ نے دیکھا کہ صحافیوں کے باقاعدہ طور پر معاشی قتل شروع کر دیے گئے. ایک تو انہیں نوکریوں سے نکلوایا گیا اور پھر اس کے بعد ان کے جو یوٹیوب چینلز ہیں ان کو ریسٹرکٹ کرنے کے لیے فائر والز لگائی گئی, ان کے اوپر مقدمات کا اندراج ہوا اور پھر چل سلسلہ شروع ہو گیا. ابھی اس دن آپ کو میں نے اپنے اور بہت سے دیگر صحافیوں کے بارے میں بتایا جن کے CNIC بلاک کیے گئے ہیں اور اس کے بعد ان کے اکاؤنٹ فریز کیے گئے ہیں. اب اس میں ایک تازہ اضافہ جو ہے وہ مہر بخاری صاحبہ کا ہوا ہے. آج کاشف عباسی صاحب جو کہ ARY کے ایک بہت ہی سینئر جرنلسٹ ہیں اور بہت زبردست صحافی ہیں, بڑے کریڈیبل صحافیوں میں ان کا نام آتا ہے. کاشف عباسی صاحب کو بہت عرصہ ہوا انہوں نے آف ایئر کر رکھا ہے. تو کاشف عباسی صاحب کا آج ایک ٹویٹ آیا اور اس میں انہوں نے بتایا کہ جناب ان کی جو اہلیہ ہیں مہر بخاری صاحبہ, جو اپنے آپ میں بہت زبردست اینکر ہیں اور بڑی ویل نون اینکر ہیں, ہمیشہ پرائم ٹائم شو کرتی رہی ہیں, آج کل بھی دنیا TV سے وابستہ ہیں. تو ان کے بھی اکاؤنٹس جو ہیں وہ فریز کر دیے گئے, اور جب انہوں نے اپنا بینک اکاؤنٹ استعمال کرنے کی کوشش کی تو انہیں پتہ چلا کہ وہ تو فریز کر دیا گیا ہے. کاشف عباسی صاحب ساتھ ہی یہ لکھتے ہیں کہ جناب ان کو بھی, یعنی ان کے اپنے نام کو بھی نو فلائی زون میں ڈالا گیا ہے, نو فلائی لسٹ جو ہوتی ہے. تو کاشف عباسی صاحب ساتھ ہی سوال کرتے ہیں کہ کیا ہم ایز سٹیزن اپنے شہری حقوق جو ہیں وہ کھو چکے ہیں, کہ ہم باہر نہیں جا سکتے, ہم اپنی اکاؤنٹس استعمال نہیں کر سکتے, ہم روزگار کے لیے اپنے دفتر نہیں جا سکتے, تو کیا ہمارے اب کوئی حقوق باقی نہیں رہے ہیں؟ تو یہ سوال تو بڑا جینوئن ہے, اور یہ وہی سوال ہے جو ہم اتنے عرصے سے پیٹ رہے ہیں کہ جناب آپ اختلاف کریں, آپ اختلاف کے اوپر جوابی نیریٹو بھی دیں, لیکن آپ کسی کا معاشی استحصال تو نہ کریں, آپ اس کے بنیادی حقوق تو نہ چھین لیں. اور اب تو یہ حد ہی ہو گئی ہے کہ آپ نے جس کے اوپر آپ کو غصہ ہے اس کے اوپر تو آپ کرتے ہی ہیں کارروائی, اس کی پوری فیملی کو بھی آپ ٹارگٹ پہ لے لیتے ہیں. صرف یہ نہیں ہوا جاتا کہ جی چلو جس صحافی کو آپ نے نشانے پہ لیا ہوا ہے,
بلکہ اس کی پوری فیملی کو ہی آپ پکڑ لیتے ہیں، اس کو آپ جناب اس کے اکاؤنٹ فریز کر دیتے ہیں اور ان کو بے شمار طریقوں سے تنگ کیا جاتا ہے. تو یہ اسی طریقے کی ایک ہمیں کڑی نظر آ رہی ہے. میں تو اب بھی یہ کہتی ہوں کہ اس بحث سے نکلنا چاہیے کہ یہ تلخ صحافی ہے یا یہ نرم صحافی ہے، یہ پرو پی ٹی آئی صحافی ہے، یہ پرو پی ایم ایل این صحافی ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ کا ٹاؤٹ صحافی ہے، یا یہ کیسا صحافی ہے. جب تک آپ اس میں پڑے رہتے ہیں اس وقت تک آپ ڈیوائیڈڈ رہتے ہیں، اور اسی وجہ سے وہ آپ کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور آپ کا استحصال کرتے ہیں. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب میرا اکاؤنٹ فریز ہوئے تو بہت سے لوگوں نے اس پہ آواز اٹھائی، لیکن بہت سے لوگوں نے آواز نہیں بھی اٹھائی. اور ان میں حیران ہوں کہ کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو بظاہر اپنا دوست بھی مجھے کہتے تھے، لیکن انہوں نے بھی ایون اس کے اوپر آواز نہیں اٹھائی کہ ہاں جی یہ سمینہ پاشا کے اگر اکاؤنٹ بند ہوئے تو یہ غلط ہوا ہے. تو اسی طرح بہت سے ایسے صحافی بھی ہوں گے جو پی ایم ایل این سے تھوڑا سا انکلائنڈ ہوں گے اور ان کے اوپر جو ہے وہ باقی لوگ جو ہیں وہ خوش ہو رہے ہوں. تو میں تو ویسے اب آنیسٹلی آپ کو اپنے دل کی بات بتاؤں تو میں تو سمجھتی ہوں کہ سارے صحافیوں کے اکاؤنٹ فریز کر دینے چاہیے تاکہ کم از کم یہ ڈویژن ختم ہو. ورنہ کیا ہوتا ہے کہ کسی کے ساتھ کوئی انتقامی کارروائی ہوتی ہے تو سارے شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ صحافی تھوڑی ہے، یہ تو بھائی پی ٹی آئی کا کارکن ہے. پھر دوسری طرف سے کوئی کارروائی ہوتے کہتے ہیں جی یہ نون لیگ کا کارکن ہے، یہ کوئی صحافی تھوڑی ہے. یہ تو جی فلاں بندہ اسٹیبلشمنٹ کا ٹاؤٹ ہے، جی یہ کوئی صحافی تھوڑی ہے. تو اس کو ڈسکریڈٹ کر کے اور سمجھتے ہیں کہ اس کے ساتھ جو ہوا وہ ٹھیک ہو گیا، اس کو جسٹیفائی کر دیا جاتا ہے. حالانکہ اگر کوئی صحافی ہو، کوئی کارکن ہو، کسی کو کوئی جماعت اگر پسند بھی ہو، کسی کا کسی کی طرف ذرا رجحان ہو بھی، تب بھی کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کے اکاؤنٹ فریز کر دیں گے؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس سے اس کے جینے کا حق ہی چھین لیں گے کہ جی وہ اپنی ارننگ نہیں کر سکتا، وہ کہیں باہر عمرے پہ نہیں جا سکتا، وہ کہیں باہر رشتہ داروں سے ملنے نہیں جا سکتا، یا وہ کوئی اس کے رشتہ دار بیچارے اس خوف سے چھپتے پھریں کہ جناب ان کے بھی اکاؤنٹ آپ فریز کر دیں گے؟ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب تک صحافی اس تقسیم سے نہیں نکلیں گے نا کہ جی یہ تو فلاں کا کارکن ہے لہٰذا اس کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ ٹھیک ہو رہا ہے، تو پھر آپ سب کے ساتھ ہی ہوگا. اور یہ شروع ہو چکا ہے. پہلے اگر بہت جو آپ کو لگتا تھا کہ ہارڈ لائنر ہے ان کے ساتھ ہو رہا ہے، تو آہستہ آہستہ اب بات جو ہے وہ آپ کے سافٹ لائنر تک آ چکی ہے. سافٹ لائنر سے نکل کر اب آپ تک بھی آئے گی کہ جو ایون آپ اس سسٹم کے حامی صحافی سمجھے جاتے ہیں ان تک بھی یہ بات آئے گی. تو میں تو یہ چاہتی ہوں، آج جب میں نے دیکھا کہ کاشف عباسی صاحب کی یہ ٹویٹ آئی تو اس کے اوپر بہت سے ایسے صحافیوں نے مذمت کی ہوئی تھی جو ہماری دفعہ نہیں بولے، اس لیے کہ انہیں لگتا تھا کہ ہمارے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ ٹھیک ہو رہا ہے. تو آج آپ کو کاشف عباسی کے ساتھ یا مہر بخاری صاحبہ کے ساتھ ہوتا ہوا غلط لگ رہا ہے، اور کل وہ آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن ہم آپ کی طرح نہیں ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہوگا تو ہم پھر بھی آواز اٹھائیں گے کہ یہ غلط ہو رہا ہے. ہم نے تو رضوان رضی صاحب جیسے شخص کے لیے بھی کہا ہے کہ بھائی اس کا چینل کھلا رکھیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ جب تک یہ ڈویژن ختم نہیں کریں گے آپ لوگوں کو ایسے ہی مار پڑے گی جیسے پڑ رہی ہے، اور اس سے آگے جائے گی بات، یہاں پہ رکے گی نہیں. تو میں تو ایک طرف سے تو میرا دل چاہتا ہے سب کے ہی بند ہو تاکہ پھر یہ کم از کم اکٹھے ہو جائیں. سب کو مار پڑے گی تو پھر سب اکٹھے ہو جائیں گے کہ جی اب تو کچھ کرنا ہی پڑے گا، اب تو آگ جو ہے وہ ہمارے گھر تک آ گئی ہے. ورنہ ایک ایک کر کے وہ کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں چلو اچھا ہے اسی کے ساتھ ہو رہا ہے نا، پھر وہ اس کے وجوہات بھی تلاش کر کے اسے جسٹیفائی بھی کر دیتے ہیں کہ جی ہاں ٹھیک ہی ہو رہا ہے. تو یہ جو ہے وہ ساری کہانی ہے. آج ایک کلپ بھی بڑا وائرل ہوا تھا مہر بخاری صاحبہ کا فیصل چودھری صاحب کے ساتھ بات کرتے ہوئے. ایک موقع پہ انہوں نے کہا جی رول آف لاء کا کیا اپنے اچار ڈالنا ہے. تو آج بہت سے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ اب شاید یہ اندازہ ہوا ہو کہ رول آف لاء کا اچار تو باقاعدہ ڈل چکا ہے، کیونکہ رول آف لاء جب نہیں رہتا تو اس کا مطلب ہے اچار ہی ڈال دیا آپ نے. اور جب رول آف لاء نہیں رہے تو پھر یہی ہوتا ہے کسی کے کوئی حقوق نہیں رہتے، چاہے آپ صحافی ہیں چاہے نہیں ہیں، آپ شہری تو ہیں پاکستان کے. تو اگر آپ کے کوئی حقوق نہ رہیں، کوئی چار دیواری کا تقدس نہ رہے، کل کو کوئی بھی پھلانگ کے آیا آپ کو گرفتار بھی کر لے، آپ کو بغیر نوٹس کے کسی نے مقدمات بھی کر دیے ہیں، آپ کو بغیر کوئی موقع صفائی کا دیے آپ کے اکاؤنٹ فریز ہو رہے ہیں، آپ کے نام جو ہے نو فلائی لسٹ میں ڈالے جا رہے ہیں، تو یہ آپ کے حقوق معطل ہو رہے ہیں، ختم ہو رہے ہیں. یہ کیوں ہو رہے ہیں؟ کیونکہ ملک میں رول آف لاء نہیں ہے. تو عملی طور پر رول آف لاء کا اچار ڈل چکا ہے. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں، اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.